हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। छत से लटकते हुए फानूस चारों तरफ रोशनी बिखेर कर ऐसा महसूस करवा रहे थे जैसे तारे जमीन पर उतर आए हो। सुनहरे और सुर्ख रंग के पर्दों से खूबसूरत सजावट की गई थी, जो हवा के दूर से बिखर कर माहौल में चार चांद लगा रहे थे। दूर खड़े सलीम साहिब तमाम लोगों को हदायत देने के साथ साथ यहाँ वहाँ मेहमानों को देखने में मसरूफ थे। हाल के दोनों इतराफ में खूबसूरत कुर्सियां लगाकर बीच में रास्ता बनाया गया था, जहां सुरख क्लीन बिछाकर दुल्हन के आने का इंतजार था। स्टेज पर रखा सोफा मखमली चादर से लिपटा हुआ था और उसके चारों जानिब गुलाब, मोती और चंबेली जैसे खुशबूदार फूलों से भरपूर सजावट की गई थी। मेहमान आ चुके थे और उनकी नजरें कलीन पर अपने दोस्तों के हमरा सहज सहज कर सुनहरी घूंघट में छुपी हुई दुल्हन पर पड़ी, तो मेहमानों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। दुल्हन को स्टेज पर बिठाया गया, जिसकी आंखों में जज्बे थे, उमंगे थी और मुकम्मल खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि बरसों पुरानी ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही है। बारात आ रही है का शोर उठा और घूंघट में छुपी हुई दुल्हन का दिल जोर से धड़का। नबीहा, तुम्हारा दूल्हा तो सचमुच किसी शहजादा गुलफाम से कम नहीं लग रहा। नबीहा ने ये बात सुनी तो उसके होंठों पर मधम सी मुस्कुराहट बिखर गई और उसने घूंघट के पार से सामने से आती हुई बारात को देखा। दुल्हे के चेहरे पर भी एक मुतमईन सी मुस्कुराहट मौजूद थी और नई जिंदगी के बेशुमार ख्वाब भी। दुल्हे को बराबर में लाकर बिठा दिया गया। निकाह को इशारा किया गया कि निकाह शुरू किया जाए। मेहमानों को अब मजीद इंतजार करवाना मुनासिब नहीं है। सलीम साहब को बस यही था कि उनकी बेटी किसी तौर सही सलामत खैर आफियत के साथ अपने घर की हो जाए, फिर वो जी भर के आराम कर सकेंगे। निकाह ख्वाह ने निकाह पढ़ना शुरू किया। नबिया सलीम मिन्नत सलीम मलिक आपको शारिक नदीम वल्द नदीम मलिक से 10 लाख रुपए व उस हक महर सिक्का राजुल वक्त, क्या ये निकाह आपको कबूल है? नबिया ने निगाहें उठाकर अपने वालिद साहब की तरफ देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। हौसला रखो बेटी। उसकी आंखें पानी से भरने लगी। इससे पहले कि वो लब खोलती, हॉल में एक शोर मच उठा। माँ मेहमान अपनी जगह खड़े होकर देखने लगे और मुंह पर हाथ रख लिए। दुल्हे ने घबराकर सलीम साहब अपने वालिद नदीम साहब की तरफ देखा। दुल्हन का दिल इस जोर से धड़का कि जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो। दूर से पुलिस वैन उसी कालीन पर पूरी शिद्दत के साथ हॉल के अंदर तक दाखिल हो गई थी, जहां से नबीहा सहज सहज कर चलती स्टेज तक आई थी। मेहमानों की चीखें गूंजी। वैन एकदम रुकी और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला। पुलिस यूनिफॉर्म में एसपी शाहजेब अंसारी अपनी भरपूर मुस्कुराहट के साथ छोटे छोटे कदम उठाता वहां तक आया। ये निकाह और मेरे बगैर ये कैसे मुमकिन है? उसने आते ही अपने सामने खड़ी नबीहा पर नजरें जमाई, तो नबीहा ने हैरत से अपनी आंखें फैलाई थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? सलीम साहब फौरन से जैसे होश में आए और आगे बढ़कर शाहजेब अंसारी की तरफ देखकर पूछा तो आंसू गया। ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपनी बेटी से पूछिए ना, जो मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गई है, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानती है। आखिरी जुमला उसने कदरे चबा कर कहा। बिल्कुल उसके सामने वो आ खड़ा हो गया था। क्या बकवास है ये? तुम होते को ना ये सब कहने वाले। नबीहा मेरी दुल्हन है और इसका निकाह भी मुझसे होगा। बराबर में बैठे शारिक नदीम को एकदम से जैसे होश आया। उसने अपनी चलाती हुई आवाज में कहा। शाहजेब अंसारी ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो दुल्हन? जरूर यहाँ कोई मजाक हो रहा है, क्योंकि नबीहा तुम्हारी दुल्हन कभी नहीं बन सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? वो एकदम गुस्से में आकर आगे बढ़ा और उसका गिरेबान पकड़कर जोर से झिंझोड़ने लगा कि शाहजेब अंसारी अपनी एक लम्हे के लिए अपनी जगह से ना हिला। हाथ हटाओ मेरे गिरेबान से। उसने अपनी कमर पर हाथ रख के सख्त लहजे में कहा। तो शारिक नदीम के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। उसके मजबूत लहजे ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इंस्पेक्टर, इसे पकड़ो और साइड पर बिठाओ, क्योंकि ये मेरे और नबीहा के बीच में आ रहा है। नबीहा जो अब तक खामोश थी उसे खुद की तरफ बढ़ता देखकर आगे आई। उसकी आंखें नमकीन पानी से भरी हुई थी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शाहजेब अंसारी ने उसकी गहरी आंखों पर अपनी नजरें जमाई और अपनी पैंट की जेब से एक कागज निकालकर उसके आगे लहराया। लगता है कि 2 साल में तुम मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। भला मियाँ बीवी भी एक दूसरे को कभी भूल सकते हैं क्या? ये रिश्ता ही ऐसा है, क्या किया जाए। उसने वो निकाहनामा अपनी जेब से निकालकर वहां मौजूद लोगों के सामने लहराया, तो सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। सलीम साहब एकदम जैसे ढे जाने वाले अंदाज में सोफे पर बैठे, तो नबीहा दौड़ कर उनकी तरफ आए। बाबा,
بابا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کوئی نکاح نہیں کیا، یہ جھوٹا ہے، مجھے نہیں پتا یہ مجھے کیوں پھنسا رہا ہے۔ نبیہہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، پل بھر میں اس کی ساری امنگیں ٹوٹ سی گئی۔ یہ کون تھا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اور وہ بھری محفل میں اس کے کردار پر کیچڑ اچھال کر یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ نبیہہ اس کی بیوی ہے۔ ارے میری پیاری نبیہہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ ناراضگی ہے تو مل بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں نا، اس طرح کیوں جھٹلا رہی ہو مجھے؟ دیکھو تمہارے جھٹلانے سے سچ نہیں بدل جائے گا۔ شازیب انصاری نے ایک بار پھر سے نکاح نامہ لہرایا تو نبیہہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سسکتے ہوئے اس کے سامنے التجا کی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، تم جو کوئی بھی ہو، میری عزت اور بربادی کی وجہ کیوں بن رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ میرا نکاح ہوگا تو صرف اور صرف شارق ندیم سے، میں اسی سے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تم کون ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھ پر رحم کھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ شازیب انصاری نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات سنی انسنی کرتے آگے بڑھ کر نکاح نامہ اس کے آگے لہرایا۔ دیکھیے یہاں ثبوت موجود ہے، اگر تمام لوگوں کو ابھی بھی ثبوت چاہیے تو میں ابھی اسی وقت اس سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ شازیب انصاری نے کچھ اس طرح سے جال بچھایا کہ شارق ندیم آگے بڑھا، اور اس بار اس کا نشانہ شازیب انصاری نہیں بلکہ اپنی ہونے والی دلہن نبیہہ تھی۔ اس نے نبیہہ کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ تم نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا؟ 2 سال تک محبت کے جال میں پھنسا کر مجھ سے شادی کے لیے حامی بھروائی، اور اب مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ نبیہہ نے حیرت سے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شارق میری بات سنو، یہ سچ نہیں ہے۔ اس کے بازو کو تھام کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی، جو وہ اپنے سر پر پہنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں کی طرف پھینک چکا تھا۔ اب سب ختم ہو چکا ہے نبیہہ، تمہارا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ یہ شخص جھوٹ بول سکتا لیکن نکاح نامہ نہیں۔ نکاح نامہ بالکل اصلی ہے۔ بہت شکریہ تمہارے دھوکے کا۔ دلہا تو جیسے گہرے صدمے کا شکار ہو گیا، اور شارق ندیم اسی وقت نبیہہ کو ٹھکرا کر وہاں سے اپنے والد صاحب اور والدہ کے ہمراہ ہال سے لوٹ گیا۔ تو مہمان بھی جانے لگے۔ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ میری بیٹی کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ اس نے کیا کیا ہے؟ شازیب انصاری نے سلیم صاحب کو اپنا سر پیٹ کر روتے ہوئے سنا تو آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کرے، میں ہوں نا، اسے دوبارہ نکاح کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ وہ میری بیوی تھی اور رہے گی، اس کا ٹھکانہ تو میرا گھر ہی ہے نا۔ مہمانوں کو جانے دے، باتیں کرنے دے، ان کے کہنے سے ہمارا رشتہ بدل نہیں جائے گا۔ نبیہہ جو اب تک سن کھڑی تھی، اپنے پھٹتے ہوئے دماغ کے ساتھ یہ سب کچھ سن رہی تھی، اسے شازیب انصاری کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہاں کون ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا بابا، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ شازیب انصاری نے اس کے دونوں نرم و نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے گرفت میں لیا اور ایک لمحے کے لیے اس کی گہری بوری آنکھوں میں جھانکا، جہاں آنسو کی برسات مسلسل جاری تھی۔ نہ میڈم، روتے نہیں ہیں، میں ہوں نا، بس چپ ہو جاؤ، شاباش۔ شازیب انصاری نے اس کا کندھا تھپتھپایا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگلی پل شازیب انصاری کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے اپنی پسٹل نکال کر سلیم صاحب کے سر پر رکھ دی۔ اب اگر ذرا بھی تماشا کیا نا تو یہ گولی تمہارے باپ کے دماغ میں اتار دوں گا، تب تمہیں ہوش آئے گا۔ شرافت سے میرے برابر میں بیٹھو اور قبول ہے کہہ کر مجھے یہ شرف بخشو کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جانے کے قابل ہو جاؤں۔ اسے اس قدر سرد مہری اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ نبیہہ ملک کو اپنے پورے وجود پہ سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں بابا، بابا کو چھوڑ دو پلیز۔ وہ رو پڑی کیونکہ اس کی والدہ بھی چیخ مار کر آگے آئی تھی، اور اس کے چھوٹے بھائی نے بھی اس کے باپ کو وہاں سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن چونکہ وہ ایس پی شازیب انصاری کی گرفت میں تھے اس لیے کوئی انہیں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکا۔ کیا سوچ رہے ہو آپ ہی؟ ابو کی جان خطرے میں ہے، جلدی سے نکاح کر لو اور جاؤ یہاں سے۔ جو کھیل کھیلا ہے تم نے بدنام تو کر ہی دیا ہے، اب اور کیا چاہتی ہو؟ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو کہ اس کا مان تھا، اور آج وہ مان بھی ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شازیب کے چہرے پر مکروا مسکراہٹ دیکھ نبیہہ رو پڑی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے صوفے پر جا بیٹھی تو شازیب انصاری نے سلیم ملک کے ماتھے پر سے پسٹل ہٹا دی اور خود بھی گھوم کر وہاں سے صوفے پر اس کے برابر میں بیٹھا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کیجیے تاکہ تمام لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ ہم پہلے سے میاں بیوی ہی تھے۔ شازیب انصاری نے خونخوار نگاہوں سے اپنے چہرے پر سجائی اور اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ مولوی صاحب،
سے کہا تو اس ساکت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ لبیہ ملک بنت سلیم ملک، کیا آپ کو شاہ زیب انصاری ولد اقرار انصاری سے یہ رشتہ بوز حق محض 25 لاکھ روپے سکہ راج الوقت قبول ہے؟ گہری خاموشی اور سناٹے نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شاہ زیب نے اس کے ہاتھوں کو دبا کر اس کی توجہ دلائی تو ایک جھٹکے سے ہوش میں اور اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ بابا، میں سچ کہہ رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تو اس کے والد صاحب نے اپنا منہ پھیر لیا۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر سے گئی۔ قبول ہے، اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں نے قبول ہے کہا تو شاہ زیب انصاری نے فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ قبول ہے، ایک بار پھر سے کہنے لگی، قبول ہے، اور آخری بار کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر زاروں کے تار رو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے شاہ زیب انصاری سے پوچھا تھا اور اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر لبیہ ملک کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ مہمان اب بھی وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے جبکہ آدھے مہمان جا چکے تھے۔ سلیم ملک کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور کندھے ڈھلک سے گئے تھے۔ بابا چلے، آپ کی بیٹی نے اور کیا رسوائی کروانی ہے، ہمارے منہ پر ملنی ہے۔ وہ جس صدمے کسی کیفیت سے گزر رہی تھی گفتگو سن کر شاہ زیب کا ہاتھ چھڑا کر ان کی طرف آ گئی۔ بابا میرے یقین کرے، میں اسے نہیں جانتی، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی عزت کو خاک میں نہیں ملا سکتی۔ اسے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور ان کے قدموں میں گر گئی تو سلیم ملک نے اپنے دونوں پاؤں اس کی گرفت سے چھڑائے۔ اب اور کیا کالت ملوگی، تم ہمارے منہ پر سب کچھ تو ختم کر چکی۔ جاؤ اپنے اسی شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد بھی تم نے شارق بھائی کی زندگی برباد کرنے کا سوچا تھا، لے جائیے اسے اپنے ہاتھ ساتھ اور دوبارہ یہ کبھی ہمیں شکل نہ دکھا۔ اس کا بھائی کب اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اپنی بہن کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں گر گئے اور وہی ٹھہر سی گئی۔ ہال آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر زمین پر ڈھے جانے والے انداز میں بیٹھ گئی اور اپنا آپ پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شاہ زیب ایک جھٹکے سے آ گیا اور اس کا ہاتھ تھاما، اسے گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے اور چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنا آپ چھوڑانے لگی لیکن شاہ زیب کی گرفت اس کے ہاتھ پر بے حد مضبوط تھی۔ اس نے اسے گھسیٹ کر ایک دم سے گاڑی میں دھکا دیا اور گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ سارے راستے روتی رہی، بلکتی رہی، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے دروازہ کھول کر اندر ملازمہ کو آواز لگائی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کا لہنگا سنبھالنے لگی۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی روح کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ ملازمہ اسے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی اور وہاں وہ ساکت نگاہوں سے کمرے کے در و دیوار کو گھورتی رہی، جو کمرہ کم اس کی روشن کبر زیادہ دکھ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی تیزی سے وقت کی منازل طے کرنے لگی۔ رات کے 3 بجے کمرے کے لاک کی کلک کی آواز آئی۔ اسے خالی خالی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا تو اے سی پی شاہ زیب انصاری اندر داخل ہوا اور زور دار انداز میں دروازہ بند کیا۔ سامنے کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے دوڑ کر اس کی طرف آیا اور اسے ایک جھٹکے سے بیڈ سے کھڑا کر کے نیچے دھکا دیا کہ اس اچانک حملے پر سنبھل ہی نہ سکی۔ گیٹ آؤٹ، تمہاری اس کمرے میں کوئی جگہ نہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں نکاح کر کے یہاں لا کر سرآنکھوں پر بٹھاؤں گا؟ یہ زندگی حقیقی زندگی ہے، کوئی خوابوں کا گھر نہیں ہے جہاں ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ لبیہ نے ساکت ہوتی پلکوں کے ساتھ اس کی بات سنی اور ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بری طرح بہنے لگے، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر منتیں کی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی، میں کیا کروں گی، میرا قصور کیا ہے؟ اس کی درد بڑی آواز نے ایک لمحے کے لیے شاہ زیب انصاری کی دل کی دھڑکنوں کو تھما دیا تھا۔ اسے گہرا سانس پڑا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اور تمہارے خاندان نے کیا ہے جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ سمجھو یہ میرا ایک بدلہ ہے جو تم سے نکاح کرنے کے بعد میں تم سے لے رہا ہوں، لیکن میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی اور زور سے گھسیٹ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکالا۔ یہاں تک کہ اس کی بس نہ ہو تو اس نے اسے دھکیل کر ایک کوٹھی نما کمرے میں بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو اسے بے تحاشا گھٹن کا احساس ہوا۔ وہاں ہوا کا نام و نشان نہیں تھا
اور پھر جب وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو گھٹ اندھیرا تھا، روشنی کا بھی کوئی گزر نہ تھا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور فوراً سے تڑپ کر آگے آئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ کھولو کھولو، مجھے یہاں سے نکالو، میں مر جاؤں گی۔ کئی بار اس نے یہ جملہ دہرایا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر تڑپ تڑپ کر رو پڑی۔ اسے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ کمرے میں عجیب و غریب قسم کے کیڑے مکوڑے موجود ہیں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی، اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے، لیکن وہاں اس کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاہزیب نے اس کی روتی ہوئی سسکتی ہوئی آواز کو چھت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیر تک سنا تھا، یہاں تک کہ اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ چھت پر موجود سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ماضی کا ایک ایک ورق اس کے سامنے کھل رہا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ماضی ابھر ابھر کر اپنا عکس دکھانے لگا۔ اسے گہری سانس بھر کر سیمنٹ کی بینچ سے اپنا سر ٹکایا اور پھر سے وہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ اسے بلانے کی اس نے بہت کوشش کی تھی پر کامیاب نہ ہو سکا۔ 10 سال پہلے پھول کی گھنٹی نے ایک عجیب سی سوگواریت محسوس کروائی تو وہ دوڑ کر وہاں آیا۔ آج صبح سے اسے عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ بات اس کی والدہ نے بھی اسے بتائی، لیکن وہ پھول کی گھنٹی نے ایک عجیب سی سما پیدا کر دیا تھا اور دوسری طرف فون اٹھاتے اسے جو کچھ کہا گیا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ اماں، بابا، اسے بس اتنا کہا اور ننگے پیر باہر کی طرف دوڑا۔ اس کے بابا کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ یہ بات اس کے ذہن کو معاف کر گئی تھی۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ سلیم انکل، سلیم انکل۔ وہ فوراً سے ان کے گھر پر آیا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا۔ بابا کو کچھ ہو گیا ہے، میری مدد کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے سلیم انکل کا ہاتھ تھاما اور انہیں لیے اپنے سینے سے لگا دیا، اپنے والد صاحب کی آخری رسومات ادا کرتے ہوئے جیسے اس کا ذہن سن تھا۔ ہوش اسے تب آیا جب اسے گھر کی ویرانی کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے والد صاحب کو قتل کیا گیا ہے۔ پورے 3 دن بعد وہ ایک بار پھر سے سلیم انکل کے پاس ان کے گھٹنوں تلے لگے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ 17 برس کا نوجوان پولیس ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ حاصل کر رہا تھا۔ اس کی پوسٹنگ جلد ہونے والی تھی۔ بہت جلد وہ پولیس کے محکمے میں اپنا نام روشن کرنے کے قریب تھا، لیکن پھر اس کے والد صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ سلیم انکل، آپ قاتل کو جانتے ہیں نا؟ میں بابا کے مجرموں کو سزا دینے کے لیے کیس کھول رہا ہوں۔ آپ کی گواہی میرے بہت کام آئے گی۔ کیا آپ بابا کے دوست ہونے کا حق ادا کریں گے؟ پہلی بار وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ان سے کچھ مانگ رہا تھا۔ سلیم صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں میں نے اپنا بیٹا مانا ہے، تمہیں اکیلا کیسے چھوڑوں گا؟ تم کیس کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ان کے دشمنوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ہر بات شیئر کیا کرتے تھے، مجھے ان کی ہر بات معلوم تھی۔ قدم بڑھاؤ، مجھے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا پاؤ گے، بلکہ ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ سلیم انکل کے اس عزم نے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر دیے تھے۔ وہ پہلی بار اس نے اپنے والد کے قتل کا مقدمہ چلایا تھا۔ عدالت کو گواہوں کی ضرورت تھی، ثبوتوں کے پیش نظر ہی مجرموں کو سزا دینی تھی۔ سلیم انکل نے مجرموں کی نشاندہی تو کر دی، لیکن ان کے خلاف مضبوط گواہی بھی چاہیے تھی۔ انکل، میں چاہتا ہوں کہ آپ گواہی دیں۔ وہ کیس کی سماعت سے 2 دن پہلے ان کے پاس ایک التجا لے کر آیا تھا۔ میں دوں گا، گواہی ضرور دوں گا، مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ سلیم انکل کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ 2 دن بعد کمرہ عدالت میں وہ نوجوان یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ مسٹر شاہزے، اب آپ کتنا انتظار کروائیں گے؟ کیا آپ کے گواہ پیچھے تو نہیں ہٹ گے؟ وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ وہ اب بھی پر امید تھا۔ جج صاحب کا دیا گیا آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ مجرم کٹہرے میں کھڑا اس کی بے بسی پر ہنسنے لگا۔ جو سلیم انکل کو کئی فون کیے لیکن کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ عدالت نے مجرم کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور یوں وہ مجرم ہو کر بھی باعزت بری ہو گیا۔ خالی خالی نگاہوں سے اپنے سامنے مجرم کو آزاد ہوتے دیکھتا رہ گیا۔ سلیم صاحب، آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے، ضرور بھگتیں گے۔ اب دوستی کے نام پر ایک کلنک ثابت ہوئے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس روز شاہزیب انصاری نے برستی بارش میں خود سے یہ عہد کیا۔ وہ 17 برس کی عمر میں ایک بار پھر سے پولیس ٹریننگ سینٹر واپس لوٹ گیا، جہاں سے اس کی 3 سال بعد واپسی ہوئی۔ اس کی والدہ اس کے انتظار میں پلکی بچھائے ہوئی تھی۔ ٹریننگ کے بعد
اس کی ڈیوٹی شروع ہوئے پر وہ وقت آیا جب ACP شاہ سے اپنا بدلہ لینے سلیم صاحب کی بیٹی کے نکاح میں پہنچ گیا تھا۔ وہ ماضی سے حال میں اس وقت واپس لوٹا جب سورج کی ہلکی ہلکی روشنی بکھرنے لگی۔ چھت پر سگریٹوں کا ڈھیر موجود تھا۔ وہ ساری رات سگریٹ ٹھونکتا رہا۔ یاد ماضی ایک عذاب تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ سگریٹ کا آخری کش لینے کے بعد باقی سگریٹوں کی طرح اسے بھی اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ وہ بینچ سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف آیا جہاں اس نے نبیہہ کو قید کیا تھا۔ چابی اس کے پاس ہی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا نبیہہ پر نظر پڑی، ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہوا۔ وہ نہ جانے کون سے پہر چیخ چیخ کر خاموش ہو چکی تھی اور اس وقت دیوار سے ٹیک لگائے گہرے انداز پہ آنکھیں مودے سو رہی تھی۔ شازم انصاری نے دروازہ کھولا تو روشنی کی کرن اندر داخل ہوئی اور اس کا اجلا چہرہ اس کے سامنے آیا جو اب کافی مرجھا چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ پکڑا پانی کا گلاس پوری طاقت سے اس کے منہ پر اچھالا تو وہ ہڑبڑا کر رک بیٹھی اور موندی موندی آنکھوں سے سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ شادی کی پہلی صبح مبارک ہو۔ سازد انصاری کے ہونٹوں پر زہر آلود تبسم ابھرا۔ کون ہو تم اور کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ مجھے یہاں کیوں بند کیا؟ وہ آگے آ کر اس کا گریبان تھامنے لگی کہ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ جاننا چاہتی ہوں نا کہ میں کون ہوں اور کیوں تمہیں یہاں لے کر آیا؟ تو چلو میرے ساتھ۔ وہ وہی شادی والا لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ اسے گھسیٹ کر ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا اور اس زور سے دھکا دے کہ زمین پر جا گری۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے قدم آور تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے آیا، ان تصویروں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ حیران رہ گئی۔ ان تصویروں میں اس کے بابا بھی موجود تھے۔ بابا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو شازب انصاری ہنسنے لگا۔ بہت ذہین ہو تم نے اپنے بابا کو پہچان لیا۔ بالکل صحیح پہچانا، یہ تمہارے بابا ہی ہیں جو میرے بابا کے دوست تھے، لیکن پھر انہوں نے غداری کی اور آج اس کے نتیجے میں تم یہاں پر موجود ہو۔ اس کے سر پر بجلی سی گری اور اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بابا؟ میرے بابا کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، یہ جھوٹ ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ تو شازب نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں یہاں تمہارا لیکچر سننے کے لیے نہیں بیٹھا۔ اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے آئی جہاں وہ اپنی جہازی سائز بیڈ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ وہیں دروازے پر کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کپڑے بدلنے، اس کی آواز پہ بے پناہ لڑکھڑاہٹ تھی۔ شازب انصاری نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کپڑے بدل لو، لیکن یاد رکھو کپڑے بدلنے سے تمہاری قسمت نہیں بدل جائے گی۔ تمہاری قسمت میں میں لکھا ہوں اور میرے ہاتھوں تم پر ڈھایا جانے والا ظلم لکھا ہے۔ میں ہر راستہ بند کر دوں گا، تم پر زندگی تنگ کر دوں گا، کہیں تمہیں سکون کا سانس نہیں ملے گا، کیونکہ زندگی کے 10 سال میں نے اس غم میں گزارے ہیں کہ میرے باپ کا مجرم عذاب پھرتا رہا، صرف اس وجہ سے کہ تمہارے باپ نے گواہی نہیں دی۔ اس نے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر زور سے زمین پر مارا کہ اس کے کانچ کے کرچیاں پوری زمین پر اتر گئی اور وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ الماری میں دیکھ لو، اگر تمہیں اپنے لائق کچھ ملتا ہے تو بدل لو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور حکم دیتے ہوئے جانے لگا تو وہ اس کے راستے سے ہٹی۔ کچھ یاد آنے پر وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کپڑے بدلنے کے بعد یہاں کمرے میں بیٹھ کر سوگ منانے سے بہتر ہے کہ اپنے شوہر صاحب کے لیے ناشتہ بنا لینا۔ میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 10 منٹ سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے، سمجھی تو؟ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اس کے جاتے ہی نبیہہ نے سکون کا سانس بھرا، خود کو گھسیٹتے ہوئے الماری کی طرف آئی جہاں اس کی چند شرٹس تھی اور جینز کی ایک پینٹ تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی کہ وہ پہنتی۔ کپڑے بدل کر اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اسے ایک عجیب سا احساس محسوس ہوا۔ بڑی بڑی آستینوں والی شرٹ اور کھلی جینز کی پینٹ ادھان پان سی لڑکی عجیب نمونہ لگ رہی تھی، لیکن جو کچھ اس کی زندگی میں ہوا تھا اس کے بعد تو اسے یہ سب کچھ معمولی سا لگنے لگا۔ وہ وہاں پاس رکھا اپنا دوپٹہ اٹھا کر نیچے آئی تو اس کے انتظار میں میز پر وہ موجود تھا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا۔ شازب نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے گہری سانس بھری اور کچن میں آ کر ناشتے کی تیاری وہ کرنے لگی۔ انڈا پراٹھا کھاتا ہوں میں، آرڈر آیا تو اس نے خود کو ریلیکس کیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہی فرائی پین جس میں وہ انڈا فرائی کر رہی ہے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے تو اس کی یادداشت یا تو ٹھکانے آ جائے یا پھر واپس ہی نہ آئے۔ اس نے اس کی
پشت کو خونخوار نگاہوں سے گورا اور جلدی جلدی کانپتے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے لگی۔ پراٹھا بناتے ہوئے ہلکا سا جل گیا۔ اس نے پراٹھا اس کے سامنے رکھا تو اسے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یہ سیکھا ہے تم نے اپنے باپ کے گھر؟ نبیہا نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بمشکل تھوک نکلا، بس تھوڑا سا جل گیا ہے۔ ہاں دکھ رہا ہے، اندھا نہیں ہوں میں، تھوڑا سا نہیں پورا ہی جلا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا یہ جلا ہوا پراٹھا کھا کر جاؤں گا میں؟ شاذب انصاری نے اسی وقت پلیٹ اٹھا کر زمین پر فوٹ سے پٹکی کہ اس کی کرچیاں بکھر گئی۔ نبیہا نے آنکھیں میچ کر اس کی حرکت دیکھی اور پھر گہرے سانس بھرتے کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے لگی تو شاذب نے اپنی آئی برو کٹھی کیے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں کیوں بیٹھ رہی ہے؟ وہ مجھے ناشتہ کرنا ہے، بھوک لگی ہے۔ اسے گھبرا کر جواب دیا تو شاذب ہنس دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری اتنی اوقات ہوگی کہ تم میرے برابر میں بیٹھ کر ناشتہ کرو گی؟ اور میں تمہیں بیٹھنے دوں گا؟ تمہیں یہاں بدلے کے لیے لایا ہوں میں۔ بیوی کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی؟ تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو نبیہا کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کمرے میں آئی۔ جہاں رکھے موبائل پر اس کی نظر پڑی تو اس نے پیچھے کی طرف دیکھا اور دروازہ آگے بڑھ کر ہلکا سا بند کر دیا۔ لاک نہیں لگایا۔ اسے جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل سے اپنے والد کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جانے لگی۔ فون اٹھایا گیا۔ بابا میری بات سنیں، شاذب انصاری پولیس انسپکٹر ہے، ACP ہے، اس نے بدلے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ وہ اقرار انصاری کا بیٹا ہے بابا، مجھے یہاں سے لے جائیے ورنہ وہ مجھے چاند سے مارے گا۔ بلکتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ کسی نے زور سے اسے ہاتھ سے موبائل چھینا تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ شاذب اسے قہر برساتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے موبائل بند کر کے اپنی جیب میں ڈال چکا تھا۔ یہاں کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی قطعاً بھی کوشش نہیں کرنا، خصوصاً جو میری چیز ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے بابا کو یہ سب بتا کر تم اس گھر سے بھاگ نکلو گی اور میں چپ چاپ تمہیں جاتا دیکھتا رہوں گا؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ کہتے ہوئے آگے آیا تو وہ ڈر کر دیوار سے جا لگی۔ شاذب نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور دوسرے سے اس کا جبڑا اتنی زور سے جھگڑا کہ نبیہا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا مضبوط ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ایک لمحے کے لیے شاذب کو دھم کر گئے۔ گہری بوری آنکھوں سے نکلتے آنسو نے اسے اپنی جگہ پر جما دیا۔ اس کا جبڑا چھوڑ کر پیچھے کی طرف ہٹا اور سر جھٹک کر باہر کی طرف نکل گیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شاذب، کبھی بھی نہیں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے ہاتھ زمین پر مارتے چلا کر رونے لگی، جس نے اسے ایک امید میں قید میں ڈالا تھا جس سے وہ نکلنے کا ارادہ کرتی بھی تو نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ اسے سب سے زیادہ یاد اس وقت شارق کی آ رہی تھی۔ اگر شاذب بیچ میں نہ آتا تو شادی شدہ زندگی کی بہترین شروعات کر کے ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں قبول کر بھی چکے ہوتا، لیکن اب سب کچھ جیسے مٹی میں مل گیا۔ وہ وہی اپنے بال مٹھیوں میں جگڑ کر روتے ہوئے شاذب کو دل ہی دل میں کوسنے لگی اور پھر ایک عزم سے وہ کھڑی ہو۔ چاہے تم کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لو، اب میں تم سے نہیں ڈروں گی۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ اب مقابلہ ہوگا اور سخت ہوگا، وہ دو بدو ہوگا۔ میں تم سے نہیں ڈروں گی، نہ ہی سہوں گی، نہ جھکوں گی، بلکہ ڈٹ کر تمہارا مقابلہ کروں گی۔ اسے اپنے آنسو صاف کیے اور غائبانہ طور پر شاذب کو دھمکی دی۔ رات کے 9 بجے وہ بستر پر پاؤں پسارے کتاب لیے بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شاذب اندر داخل ہوا۔ کسی اس طرح اب آرام دہ بیٹھے دیکھ کر وہ حیران ہوا، لیکن اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے آگے بڑھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس وقت تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق لگا ہے؟ جانتی ہو یا بھول گئی ہو کہ تم میری قید میں ہو؟ بھوک لگی ہے، مجھے جا کر کھانا بنا۔ نبیہا نے کتاب سے ایک لمحے کے لیے نظریں ہٹائی اور پھر دوبارہ سے کتاب پر جما دی۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے، لیکن کم وقت یہ نفیسہ پتہ نہیں کہاں رہے گی، کب سے آوازیں دے رہی ہو، سنی نہیں رہی ہے۔ اب وہ جب کھانا بنائے گی تبھی ملے گا۔ واٹ؟ وہ ایک دم اچھل پڑا۔ یہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو اور کس طرح سے کر رہی ہو؟ نبیہا نے نگاہیں اس کے وجود پر جمائی اور مسکرائی۔ ہاں اچھی طرح معلوم ہے، ACP شاذب انصاری سے بات کر رہی، اور ویسے بھی آپ کھانا خود بنائیں گے یا باہر سے آرڈر کریں گے؟ مجھے سچ میں بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ میں کھانا جلا دیتی ہوں۔ اس نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور معصومانہ انداز میں اس سے پوچھا تو شاذب اس لڑکی کے اس بدلے رویے پر حیران ہوا تھا۔ آج صبح تک
تو اس سے خوب सहमी हुई डर रही थी और अब उसके सामने जवाब दे रही थी, जुबान चला रही थी। शाजिद ने अपने खुश्क होते होंठों पर जुबान फेरी। बकवास बंद करो और नीचे किचन में जाकर मेरे लिए खाना बना। ये सुनकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके करीब आई। खाना तो मैं बना लूं, लेकिन क्या है ना कि मैं जला देती हूँ, फिर आपको जायका अच्छा नहीं लगता। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। उसने ये कहकर जैसे उसकी जात पर बड़ा एहसान करने की कोशिश की थी। मुझे ठीक खाना चाहिए, समझी तू? उसने कंधे झुकाकर अपना दुपट्टा सीने पर फैलाया और नीचे की तरफ आई, जहां मुलाजमा उसकी इंतजार में बैठी खाने के हवाले से पूछ रही थी। तुम्हारे साहब का कहना है कि वो सिर्फ अपनी बीवी के हाथ का खाना खाएंगे। शाहजेब, जो नीचे सीढ़ियां उतरकर वहीं आ रहा था, लबिया ने उसे देखकर आवाज बुलंद कहा तो उसकी मुट्ठियां भीज गई। उसे खाना बनाना शुरू किया और जानबूझकर खाने में नमक ज्यादा मकदार में डाल दिया। आधे घंटे के बाद उसने जब शाहजेब के आगे ट्रे सजाई और उसने पहला नवाला लिया तो उसका हालत तक कड़वा हो गया। ये क्या है? तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता? इतना नमक कौन खाता है? वो चीख उठा था। आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, नमक मैंने डाला। उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शाहजेब के पूरे तन बदन में जैसे आग सिलक गई। कौन खाएगा ये? उसे शदीद गुस्सा आने लगा। आप ही खाएंगे? मैंने तो आपसे कहा बाहर से ऑर्डर कर लेते, लेकिन खैर अब भी देर नहीं हुई है, आप ऑर्डर करें, दोनों मिलकर खा लेंगे। शाहजेब ने खूनख्वार निगाहों से उसे देखा और प्लेट बड़े खिसकाते अपनी जगह से खड़ा हो गया। देखिए, मुझे जिंगर बर्गर बर्गर बहुत पसंद है, वही ऑर्डर कीजिएगा, और हाँ, पिज्जा भी। उन दोनों के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं होता। शाहजेब ने पीछे मुड़कर उसे घूरा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, लबिया उठकर उससे पहले कमरे की तरफ बढ़ गई। समझती क्या है ये खुद को? मजबूत जाहिर करेगी तो मैं इस पर जुल्म नहीं करूंगा। आज रात इसे पता चलेगा कि शाहजेब अंसारी कहते किसे हैं। इससे पहले कि वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाता, उसके मोबाइल की रिंग उसे सुनाई दी। फोन कान से लगाते उसे पता चला कि इमरजेंसी है और उसे वापस जाना पड़ेगा। खाना वहीं छोड़कर वो वापस गया और रात को 2 बजे तकरीबन कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की मदम रोशनी में वो बेड पर आराम से सो रही थी। ये देखकर उसे शदीद गुस्सा आया। हर चीज पर अपनी मलकियत समझ रखी है वो। गुस्से में आगे बढ़ा और उसे कंधे से जोर से झिंझोर कर उठाने लगा। उठो यहाँ से, सोफे पर जाओ, ये मेरा पलंग है, मैं सोऊंगा यहाँ पर। वो जो गहरी नींद में था एकदम से आंखें खोल गए। उसे अपने इतने करीब देखकर फौरन से दूर हुई तो शाहजेब को भी नजदीकी का एहसास हुआ। वो संभल कर सीधा हुआ और रुख फेर लिया। बेड पर मैं सोता हूँ, तुम सोफे पर सोना चाहिए तुम्हें, वो हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगा। तो नबीहा ने घूर कर उसे देखा। पहली बात तो ये कि किसी को इतनी गहरी नींद से नहीं उठाते, और दूसरी बात ये कि यहाँ बेड पर मैं ही सोऊंगी और मैं यहाँ से नहीं उठने वाली। उसकी हर तरमी सुनकर शाहजेब की आंखें हैरत से फैल गई। तुम्हारा दिमाग खराब है? जानती भी हो किससे बात कर रही हो? ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है, इस पर सोने का हक भी मुझे ही है। ये सुनकर वो सीधी होकर बैठी और सीने पर बाजू लपेटकर उसे देखकर मुस्कुराई। ये बेड आपका हुआ करता था जब तक आप सिंगल थे। जैसे आपने मुझसे शादी की, अब ये बेड मेरा भी हो गया। एतराज मुझे नहीं, आपको है। सो जिसे यहाँ सोने पर एतराज है, सोफे पर सोना उसे भी चाहिए। कहने को तो उसने बहादुरी से कह दिया, लेकिन दिल जोर से धड़का, जैसे अभी पसलियां तोड़कर सीने से बाहर आ जाएगा। वो अपने कपकपाते हुए वजूद को थाम कर उसका जवाब सुनने की कोशिश करने लगी। मेरा तुमसे बहस का कोई इरादा नहीं, उठो यहाँ से। लेकिन उसने उसकी बात सरासर नजरअंदाज की और दोबारा से करवट बदलकर कंफर्टर अपने मुंह तक ओढ़ लिया। तो शाहजेब तिलमिला गया और तकिया उठाकर वो सोफे पर आ गया। कंफर्टर हटाकर उसने शाहजेब को देखा, जो कि सोफे पर काफी गैर आरामदा सा था। कभी यहाँ करवट लेता तो कभी वहां। अभी तो शुरुआत है शाहजेब साहब, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप मेरे आगे घुटने टेकने पर मजबूर ना हुए तो कहिएगा। लबिया को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। उसने ये कहकर दोबारा से करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अभी से सोए हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके बिस्तर में किसी नरम चीज ने उसे छुआ है। वो अलर्ट हुई और फौरन से कंफर्टर हटाकर बेड पर खड़ी हो गई। उसने आंखें सुकेर कर गौर से देखा तो वहां एक छोटी सी कॉकरोच थी, जिसके बदन पर लौटने के बाद अब बिस्तर पर नाच रही थी। एक जोरदार चीख उसके मुंह से बरामद हुई तो दरो दीवार हिल कर रह गए। शाहजेब, जो कि गहरी नींद में सोने की कोशिश कर रहा था,
یہ سن کر اچھل پڑا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ رات کی اس پیر بیڈ پر کھڑی ہو کر کون سے کرتب اور تماشے دکھا رہی ہو؟ وہ شدید بدمزہ سا ہوا تھا، ایسے ہی صوفے پر سے سکون نہیں مل رہا تھا۔ کاکروچ ہے یہاں پر، کاکروچ۔ کاکروچ نے شور سن کر لبیا کی طرف چھلانگ لگائی تو وہ بیڈ پر سے تیزی سے اتر کر شاہزیب سے جا کر چمٹ گئی۔ اسے ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کاکروچ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ شاہزیب نے پلٹ کر اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ حیران رہ گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی اور اس وقت اس کے بالکل نزدیک کھڑے اس کی ہوش اڑا رہی تھی۔ اگلے لمحے جیسے وہ ہوش میں آیا۔ کہاں ہے کاکروچ؟ اور دور ہو جاؤ، اتنا نزدیک آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا تو وہ اس سے دور ہو گئی اور اس کی نگاہیں جھک سی گئی۔ کاکروچ کے ڈر سے وہ کب اس کی اتنے نزدیک کھڑی ہو گئی تھی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ باغ کیا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ شاہزیب نے لائٹ چلا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، یہیں پر تھا، میں کہہ رہی ہوں نا یہیں پر ہے، اسے مار دیجیے ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی تو شاہزیب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہنس پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم مجھے دھمکیاں دے رہی تھی اور اب اتنی چھوٹی سے کاکروچ سے ڈر رہی ہو۔ جاؤ، میں نہیں ماروں گا، کیا کر لو گی تم؟ یہ سن کر وہ روحانسی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ایسا مت کیجیے نا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ نہ جانے کہ اس کے لہجے میں اس قدر خوف موجود تھا کہ شاہزیب نے ایک گہرا سانس بھرا، اپنا بوٹ اٹھایا اور سیدھا سائڈ ٹیبل کے کنارے کاکروچ کا نشانہ مار کر اسے ڈھیر کر دیا۔ لبیا اچھل کر پیچھے کی طرف ہوئی تو اس سے ٹکرا گئی اور پھسلنے لگی، لیکن شاہزیب نے اسے سہارا دے کر کمر سے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ میں نے مارا کاکروچ کو، اب اور مرد تم رہی ہو۔ شاہزیب کے ہاتھ ابھی اس کی کمر پر ٹکے ہوئے تھے۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوئی۔ احسان نہیں کیا ہے مجھ پر، خود کو بھی ڈر لگتا ہے تبھی مارا ہے۔ وہ جیسے اپنے خوف کو دور کرتے ہوئے خود پر قابو پا کر کہنے لگی تھی تو شاہزیب ہنس پڑا۔ ایسے بھی شاہزیب ایک کاکروچ سے ڈرے گا؟ بھاؤ، یہ تو آج کا سب سے بڑا لطیفہ ہو گیا۔ طبیعہ نے سر جھکایا اور بیڈ پر ایک بار پھر سے مرجمان ہو گئی۔ وہ دوبارہ صوفے پر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سنے، اس نے آواز لگائی تو شاہزیب نے کوہنی کے بل اٹھ کر اسے دیکھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب کاکروچ تو مار دی ہے کہ چھپکلی آ گئی ہے؟ یہ سن کر نبیہا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ لا حول ولا قوت، اس نے جھرجھری سی لی تو شاہزیب کہکا سنائی دیا۔ اس نے خود پر قابو پایا اور اسے گھور کر دیکھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو بیڈ پر سونا تو آ جائیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہزیب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مہربانی تمہاری، مجھے ساتھ سونے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو گیا تو نبیہا کا دل چاہا کہ وہ پاس رکھا ہوا اس کا بوٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ کس قدر بدتمیز انسان ہے یہ، ایک تو میں اس سے ہمدردی کر رہی ہوں، مجھے لگا اس کی کمر میں درد ہو جائے گا، لیکن یہ پولیس والا اسی لائق ہے کہ سارا دن اس کی کمر میں درد ہی رہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور اس نے اپنی نگاہیں پھیر کر سونے کی کوشش کی۔ موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور بارش برس رہی تھی۔ اسے بارش بہت زیادہ پسند تھی، لیکن پھر گرجتی اور چمکتی بجلی سے اسے ڈر لگتا تھا۔ جب بھی ایسی سچویشن ہوتی تو اپنی امی کے پاس آ جاتی اور ان سے بالکل چپک کر سو جاتی تھی۔ اس وقت اسے زوروں سے امی کی یاد ستانے لگی تھی، کیونکہ یہ بارش اس کے من کو دہلا کر رکھ رہی تھی۔ باہر گرج کے ساتھ بارش برس کر کھڑکیوں پر تھڑ تھڑ آواز پیدا کرنے لگی اور پھر بجلی جانے سے رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے ٹٹول کر آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہزیب، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے قدرے آہستہ کہا اور گہری نیند میں تھا۔ اسے بالکل بھی احساس نہ ہو کہ اسے اٹھا رہی ہے۔ شاہزیب، اب کی بار اس کا صبر جواب دے گیا۔ کیا کروں کیا نہ کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی بیٹھ جاتی ہوں، کم از کم یہ تو احساس ہوگا کہ یہی پاس ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی، نیند بھی آ رہی تھی لیکن خوف بھی غالب تھا۔ اسے اپنی قسمت پر بھی رونا آنے لگا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کاش اماں ابا اب میرے پاس ہوتے، مجھے سمجھتے۔ اس نے ایک نظر شاہزیب کو دیکھنے کی کوشش کی اور پھر اس کا ہاتھ جو اس کی سینے پر رکھا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اسے تنہائی سے ڈر لگتا تھا۔ انہی سوچوں کے درمیان کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر جب شاہزیب کروٹ لینے لگا تو اس کے چہرے پر نرم ریشمی ملائم بال ٹکرائے۔ ایک جھٹکے سے وہ سیدھا ہوا اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے
اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر سو چکی تھی۔ اس نے اس کا ماتھا چھوا جو پسینے سے شرابور تھا۔ پسینہ قطرہ قطرہ بن کر اس کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ بجلی آ چکی تھی اور شاید وہ کافی زیادہ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا تو اس کا حسن کھل کر اس کے سامنے آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ اسے نامحسوس انداز میں اس کے چہرے پر انگلی پھیر کر اسے محسوس کرنا چاہا تو نیند میں کسمس آئی اور ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ شدت سے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنا سر رکھ دیا۔ شازیب پیک کر مسکرا دیا۔ پہلی بار اسے وہ بری نہیں لگی تھی اور اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی۔ وہ اس سے نکاح کر چکا تھا اور یہ کیسے ممکن نہ ہوتا کہ نکاح کے بعد ان دونوں کے درمیان محبت پیدا نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ میں کیوں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ اس نے اپنا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو نبیہہ نے نیند میں پہلے سے زیادہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ شازیب چند میں اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ تبھی اسے پتا چلا کہ صرف بدلہ ہی تو وجہ نہیں، اس نے اس سے شادی کی تھی۔ وجہ تو کچھ اور بھی تھی جس پر اس نے کبھی دھیان دیا ہی نہیں تھا۔ نبیہہ، اس نے انتہائی محبت سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھینک کر اسے اٹھانا چاہا۔ نبیہہ، دوسری آواز پر بھی وہ نہ اٹھی تو اس نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ جب سمجھ آیا تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا اور وہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے۔ شازیب نے آگے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ کوئی بات نہیں۔ پہلی بار اس کا نرم لہجہ نبیہہ کو حیران کر گیا۔ وہ فریش ہونے واش روم کی جانب چل دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بغیر کچھ کہے ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر چلا گیا۔ نبیہہ عجیب سی سوچوں میں گھری ہوئی الماری کھول کر کپڑے نکالنے لگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں بہت سے سلی ہوئے سوٹ جو سلے ہوئے تھے الماری میں لٹک رہے تھے۔ کب آئے؟ وہ الجھ کے رہ گئی۔ تبھی اسے یاد آیا کہ کل رات کو فون پر کسی کو ہدایت دے رہا تھا اور ایڈریس سمجھا رہا تھا۔ شاید یہ شازیب نے خود آرڈر کیا ہے۔ اس سے خود کو کہتے سنا اور اسے احساس ہوا کہ اس بار اس نے شازیب کا نام نرمی سے لیا تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر واش روم کی جانب وہ بڑھی اور جلدی سے فریش ہو کر نیچے آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کچن میں انڈا پھینٹ کر ناشتہ بنا رہا تھا۔ میں بنا دیتی، اس نے منمناتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ یاد ہے مجھے تمہارا ناشتہ، کچا پکا سا انڈا اور وہ جلا ہوا پراٹھا۔ سوری اشتا، ایسا ناشتہ نہیں چاہیے مجھے۔ نبیہہ نے برا سا منہ بنایا۔ مرضی ہے آپ کی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے صوفے پر بیٹھ گئی لیکن نظریں وہاں شازیب پر ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے کسی کام سے کمرے میں گیا تو نبیہہ نے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر آدھے چھوڑے پراٹھے کا نوالا پڑا۔ پراٹھا تو بہت خستہ بنا لیا موصوف نے، کہتے وہ پیچھے مڑی تو شازیب کے چوڑے شانے سے ٹکرائی۔ پراٹھے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ہونٹوں کے پاس رہ گیا تھا۔ اس نے بھی اختیار ہاتھ بڑھا کر وہ ٹکڑا اس کے ہونٹوں سے ہٹایا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹی اور اس کی گہری سہمی آنکھوں میں دیکھ کر وہ مسکرایا اور سر جھٹکا۔ اپنا خیال رکھنا۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے اسے کہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ کہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوچنے لگا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ ہیلو، ACP شازیب اسپیکنگ۔ سر، ایک اہم آپریشن کے لیے آپ کی ہدایت چاہیے۔ وہ فوراً سے موبائل بند کر کے دیے ہوئے پتے پر پہنچا اور جیسے اس کی گاڑی اس خطرناک علاقے میں داخل ہوئی زوردار فائرنگ کی آواز آئی اور فوراً سے گاڑی سے اترا اور اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ اس نے بیگ پک کے مجرم کو موت کو ٹھکانے لگایا۔ تبھی اسے آواز آئی، ان کا سرغنہ دوڑ رہا تھا، پکڑو اسے، یہ ان کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ACP شازیب نے کچھ بھی نہ سوچا اور اپنی جان خطرے میں ڈال دی اور اس پر کود پڑا۔ وہ مجرم چہرے پر نقاب لگائے ہوئے تھا، اس کی مضبوط گرفت میں آیا اور اس نے جیسے اس کا نقاب اتارا تو اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ تم اسمگلنگ پہ بھی ملوث ہو؟ وہ کوئی اور نہیں، اس کے باپ کا قاتل تھا۔ اگر اسی وقت پکڑے جاتے تو آج سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ شازیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجرم ہنسنے لگا اور رسیوں سے جگڑا ہوا تھا اور شازیب کے تشدد کو برداشت کر کے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تفتیش کے دوران اس نے نہ صرف اس کے باپ کے قتل کا اعتراف کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ سلیم کو گواہی سے روکنے کے لیے دھمکی بھی میں نے ہی دی تھی۔ اس کے بچوں کو جان سے مار چکا میں، اسی وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا اور گواہی نہ دی۔ شازیب اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ اس کی ساکت ہوتی نگاہوں میں نبیہہ کا چہرہ گھوم گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر خود کو احتساب کیا۔ اب میں کیسے نظریں ملا پاؤں گا اس سے؟
میں نے اسے اس گناہ کی سزا دی جو اس سے ہوا ہی نہیں۔ شاہزیب کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اسے نبیہا کا گڑگڑانا یاد آنے لگا، پر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ رات دیر تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں آیا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے آنسو اس کی غم کی خمازی کر رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلائے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اور سسک کر رو پڑی تھی۔ نبیہا وہ اندھیرے کمرے کو روشن کرتے ہوئے آگے بڑھا تو وہ جیسی ہوش میں آئی، ایک جھٹکے سے کھڑی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں کیا تم نے مجھے؟ کہ صبح سے تڑپ رہی ہوں، رو رہی اور مجھے باہر جانے بھی نہیں دے رہا کوئی۔ میرا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ اب اس کا گریبان چھوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ شاہزیب نے آگے بڑھ کر اس کا سر سہلایا تو اس نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، وہ چلائی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں لے جاؤں گا تمہیں ان کے پاس۔ شاہزیب کی دھیمی آواز سن کر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لایا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی کے گہرے سناٹے میں اس کی روتی ہوئی آواز اسے بے چین کرنے لگی۔ اس نے ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا پر نبیہا نے نہیں لیا۔ اس کا ہاتھ فضا میں بلند رہ گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اسپتال کے پاس رکی۔ وہ اتر کر فوراً سے اندر بھاگی۔ بابا بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بابا نالیوں میں جگڑے ہوئے تھے پر ہوش میں تھے۔ بابا دیکھیے آپ کی بیٹی آئی ہے، دیکھیے تو صحیح۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے رو پڑی تھی۔ شاہزیب بھی اندر آیا تو نبیہا کے بھائی نے اسے دیکھ کر فوراً سے چلانا شروع کر دیا۔ ایک منٹ رک جاؤ۔ سلیم صاحب کی رفیف سی آواز سنائی دی۔ انہوں نے شاہزیب کو اپنے پاس بلایا۔ وہ حیران ہوا۔ نبیہا بھی اپنی جگہ جم سی گئی۔ انہوں نے شاہزیب کو دیکھ کر ہاتھ جوڑے۔ مجھے پتا ہوتا کہ اقرار کے بیٹے ہو تو اسی وقت تم سے معافی مانگ لیتا۔ نبیہا نے اگلے دن فون کیا۔ پتا چلا تو زمین میں وہ دھنس گیا۔ میں تمہارا مقروض تھا، گواہی نہ دے سکا، مجبور ہو گیا تھا۔ وہ رو پڑے تو نبیہا تڑپ اٹھی۔ بابا پلیز نہ روئے، اور اس انسان کے لیے تو بالکل بھی نہیں جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے بابا کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو ان کی سانسیں اکھڑنے لگی، لیکن انہوں نے شاہزیب کا ہاتھ تھام کر نبیہا کے ہاتھ میں دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہمیشہ ساتھ رہو، شادی چاہے جن بھی حالات میں ہوئی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے آگے کی زندگی کی تم فکر کرو بیٹا، تم دونوں۔ وہ اٹک اٹک کر کہتے ایک پل بار پھر سے غلودگی کی کیفیت میں جانے لگے تو شاہزیب نے فون کر کے اپنے تمام ذریعے استعمال کیا اور ہر ممکن حد تک ان کے اچھے سے اچھے علاج کروانے کی تلقین کی۔ 3 دن آئی سی یو میں رہنے کے بعد وہ گھر آ چکے تھے اور روبہ صحت تھے۔ شاہزیب گھر میں اکیلا تھا۔ نبیہا کو وہاں میکے میں اب 1 ہفتے سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ شاہزیب کو وہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ گھر میں سکوت چھا گیا۔ کھانے کی میز خالی لگنے لگی۔ کمرہ سناٹے سے بھوجل ہو گیا۔ رات کو جب وہ بیڈ پر لیٹا تو اس کی نظر بار بار خالی تکیے پر جاتا۔ کتنا عادی ہو گیا تھا میں چند دنوں میں اس کی موجودگی کا۔ اس نے آہستہ سے سوچا اور آج شام وہ جلدی گھر آ گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کتاب کھول کر بیٹھا مگر چند سطرے بھی نہ پڑھ سکا۔ نگاہوں کے سامنے نبیہا کا معصوم چہرہ ہی گم گیا تھا۔ اب ایک چار لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری، پھر وہ مسکراہٹ ایک ٹھنڈی آہ میں ڈھل گئی۔ اس نے اسی وقت موبائل ہاتھ میں دیا اور نبیہا کو کال ملائی اور فون اٹھا لیا گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہو؟ نبیہا کا لٹ مار جواب اسے حیران کر گیا۔ گھر کب آؤ گی یار؟ پورا 1 ہفتہ ہو گیا۔ شاہزیب نے اسے یاد دلایا تو جواب میں اسے نبیہا کی پھیکی سی ہنسی سنائی تھی۔ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ سچائی جاننے کے بعد میں آپ واپس آؤں گی؟ نہیں شاہزیب صاحب، نہیں، میں اب واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ شاہزیب وہی فون ہاتھ میں لیے ساکت رہ گیا۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ نبیہا نے اب بھی کوئی رابطہ نہ کیا۔ وہ دن گنتا رہا، یہاں تک کہ چوتھے دن روز وہ نبیہا کے گھر پہنچ گیا۔ جہاں کا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ شارق اپنی ماں کے ساتھ کھڑا سین کے بیچوں بیچ اسے الزام دے رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کس قدر شاہانہ زندگی کو چنا ہے تم نے۔ سنا ہے ACP ہے وہ۔ تم جیسی لڑکیاں دولت کی خاطر اپنی عزت اور ضمیر دونوں کو سودا کر سکتے ہیں۔ شارق زہر اگل رہا تھا۔ اس کی ماں بھی وہاں کھڑی شارق کے ساتھ مل کر نبیہا کو سخت الفاظ میں باتیں سنا رہی تھی۔ وہ ابا کی صحت کے خوف کے ڈر سے وہی سین میں کھڑی سر جھکائے آنسو بہاتے ان کی باتیں سننے مصروف تھی کہ جب شارق نے آگے بڑھ کر اسی کندھے سے تھام کر جھنجھوڑ کر پوچھنا چاہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو شاہزیب کی ہمت جواب دے گئی۔
بس اب ایک اور لفظ نہیں، اگر تم دونوں میں سے کسی نے اس سے کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زبان کھینچ لوں گا میں۔ اس کی یہ لحاظ کیے بغیر وہ کھڑا تھا۔ نبیہ نے ٹھٹک کر سامنے کھڑے شاہ زیب کو دیکھا جو قہر برساتی نگاہوں سے شارق کو گور رہا تھا۔ میں نے اسے زبردستی شادی کی، اسے اپنا نام دیا، اپنا مان دیا، اور اب بھی وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالے۔ وہ کل بھی پاک تھی، آج بھی پاک ہے، اس کی دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، اور اس کی پاک دامنی کی میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے آگے آ کے نبیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے خود سے لگا کر کہا، تو نبیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو شارق نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور اس نے بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ نبیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ شاہ زیب نے اس کا جھکا ہوا سر اٹھایا اور اپنے چہرے کے سامنے لایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری زندگی سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ تم کہو گی طلاق چاہیے اور تمہیں طلاق دے دوں گا؟ نہیں نبیہ، ایسا آپ نہیں ہو سکتا۔ شاہ زیب ایک بار جیسے اپنی زندگی میں شامل کر لے پھر اسے وہ نکال نہیں سکتا، اور ویسے بھی یہ تو تمہارے ابا کی خواہش ہے نا کہ ہم دونوں ساتھ ہیں، تو پھر تم کیوں میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ اس نے نبیہ سے پوچھا تو نبیہ نے روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ آج یہ سب لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہیں نا، اس کی وجہ صرف آپ ہے۔ نہ آپ میری شادی رکواتے، نہ زبردستی مجھ سے شادی کرتے، اور نہ ہی سب کچھ ہوتا۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر چکا ہے، میں ریزہ ریزہ ہو گئی، اور آپ سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے شاہ زیب کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں جانتا ہوں تم غصے میں ہو، اور غصے میں انسان برے فیصلے کرتا ہے، جیسے میں نے کیا، جیسے اب تم کرنے جا رہی ہو، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تم میری بیوی ہو اور اب میری زندگی میں شامل ہو گئے ہو، میں تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکالنا چاہتا۔ اس نے شاہ زیب کی بات سنی تو نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو اس کے دل کو دہلا رہا تھا۔ شاہ زیب نے آگے آ کر اسے کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو ایک چانس دو، کیونکہ وہ چند لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا تو نبیہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ کیا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ خود بھی سکون میں نہیں تھی۔ یہاں جو بھی آتا ہے اسے باتیں سناتا، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالتا، اور تب اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے سکون اور پناہ تو اس کے اپنے گھر میں تھی، جہاں شاہ زیب کی موجودگی میں کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اب شاہ زیب کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کیونکہ کیا؟ شاہ زیب نے پھیکی ہنستی ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سین میں رکھی کرسی پر بٹھایا۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ کیونکہ پچھلے 15 دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم میرے گھر کے لیے آکسیجن کی صورت رکھتی ہو۔ تمہارا ہونا روشنی ہے اور تمہارا نہ ہونا مکمل اندھیرا ہے۔ یہ بات ان 15 دنوں میں مجھے اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ تو کیا تم میرے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ نبیہ کی آنکھوں میں شدت سے ایک بار پھر سے آنسو آنے لگے تھے۔ ان 15 دنوں میں مجھے بھی یہ بات سمجھا دی ہے کہ شادی کے بعد عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو شاہ زیب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تمہاری عادت ہے، اور بعض دفعہ عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یقین کرو پچھلے 15 دنوں سے اسی کشمکش میں ہوں، پر اب اور سزا مت دو۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ تو میں جھی نہیں پاؤں گا۔ ربیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی آنسو صاف کیے تھے۔ جس کرب سے آپ گزرے ہیں اس کرب سے میں بھی گزری، دونوں کے درد اپنی اپنی جگہ۔ یہ احساس دلا گئے ہیں کہ خوش آپ بھی نہیں تو سکھی میں بھی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں۔ شاہ زیب نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور پھر آنکھیں کھول کر دل کھول کر مسکرا دیا۔ شکریہ میری زندگی میں دوبارہ آنے کے لیے۔ ابھی ہم مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں موجود جذبوں نے گھبرا کر شرمائی۔ شاہ زیب نے یہ منظر بغور دیکھا اور پھر سے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر جذب سے بوسہ دیا۔ اس کا ہاتھ تھاما، گھر والوں کو خدا حافظ کیا اور اپنے گھر کی طرف آنے لگا جو نبیہ کا اور شاہ زیب کا گھر تھا۔ وہ شاہ زیب کی سنگ پہلی بار مسکرا کر فخر سے چل دی۔ زندگی اس قدر حسین اور خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی بھی شاہ زیب کے ہمراہ چلتے اس نے سوچا تھا
اور مسکرا کر اس بات پر اپنی زندگی کو خوشیوں کے دائمی ہونے کی اس نے دعا کی تھی۔